जी, दी खैबर टाइम के नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं दाऊद ख़ान। दाऊद ख़ान जो कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के बारे में मुख्तलिफ सेमिनार्स नेशनल और इंटरनेशनल उसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त ये प्रोग्राम की अहमियत ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन एक साल पहले जो सैलाब आया था उसमें तकरीबन 1700 लोगों ने अपनी जानों से हाथ धोए थे। पाकिस्तान को तकरीबन 33 बिलियन डॉलर का जो नुकसान है उसका तखमीना लगाया गया था। पाकिस्तान की वन थर्ड जो आबादी थी वो पानी के नीचे आ गई थी। तो ये दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान 8वें नंबर पर है। जो क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान 8वें नंबर पर है। दाऊद साहब, बड़ी मेहरबानी वक्त देने का। बहुत शुक्रिया अरशद आपका भी। थैंक यू। दाऊद साहब, पाकिस्तान इस वक्त 8वें नंबर पर क्यों है? इसकी क्या वजूहात है और क्यों 8वें नंबर पे आ चुका है? इसकी तो बहुत सारी वजूहात हैं अरशद। सबसे पहले तो इसकी सबसे बड़ी वजह वो ये है कि पाकिस्तान में माउंटेन रीजन है। हम्म, यहाँ पे हिंदू कुश है, यहाँ पे हिमालयास हैं, यहाँ पे कराकोरम है हम्म, और यहाँ पे दीगर भी कोह सुलेमान वगैरह पहाड़ी सिलसिले हैं। एक तो ये पाकिस्तान की एक यूनिकनेस है। हम्म। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं। पाकिस्तान में 7,000 से ज़्यादा ग्लेशियर हैं। 7,000 से ज़्यादा। वो गिलगित बल्तिस्तान में, चतराल में, स्वात में और अपर दीन में। अब ये ग्लेशियर जो है दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, अब ग्लोबल वार्मिंग की जो ये टर्मिनोलॉजी है आज से तकरीबन 30-40 साल पुरानी है। जुलाई की जो टर्मिनोलॉजी आई है वो ग्लोबल बॉयलिंग है। बॉइलिंग है, ये बॉइलिंग पॉइंट पे हाँ, चला गया बॉयलिंग है। पॉइंट पे है हम्म, और दुनिया जो है वो बॉयलिंग पे आ चुकी है। और ये जो पाकिस्तान है, आपने कहा कि ये 8वें नंबर पे क्यों है, तो एक तो ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, एक तो हम्म, वजह ये है। हम्म, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया हम्म, और बांग्लादेश, हम्म। ये ऐसी रीजन है यहाँ पे मानसून बारिशें होती हैं अच्छा। साउथ एशिया में। हम्म, और ये इस माउंटेन की वजह से होती हैं क्योंकि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पे गर्म और सर्द हवाएं आती है, तो इनसे करंट्स पैदा होते हैं और उन करंट्स की वजह से फिर यहाँ पे फ्लड्स आते हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान 8वें नंबर पे है। ठीक। और इसमें जो जब बारिशें होती हैं तो लोगों के घर जाते हैं, उसमें सॉइल इरोजन होती है, फसलें जाती है, बागात उसमें तबाह होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है एसोसिएटेड है इसके साथ। सुनने वालों के लिए अगर आप सिंपल से अल्फाज में बता दें कि इसकी निशानियाँ क्या है, हम किस तरह कह सकते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज की निशानियाँ हैं जो अभी हमारे ऊपर जो है आ रही है। देखो, सबसे पहले तो ये है कि बारिशें पहले भी होती थी और सैलाब पहले भी आते थे। हम्म, ये सदियों पुरानी बात है, हम्म, ठीक है? लेकिन क्लाइमेट चेंज ये है कि अब जो जिस तरह 40-50 साल में दुनिया का टेम्परेचर तकरीबन 1.5 से बढ़ गया है हम्म, और इस 1.5 हमने पेरिस एग्रीमेंट में तकरीबन कोई 200 के करीब ममालिक ने उस पर दस्तखत किए हैं, जिसमें पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है। हम्म, उसके मुताबिक हम जो है हमने ये प्लेज किया है वहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट में 2015 में कि हम इस टेम्परेचर को 1.5 से बढ़ते नहीं बढ़ाएंगे हम्म। और इसके लिए हम कोशिशें करेंगे। दाऊद साहब, सॉरी टू कट, एक तो ये कि हम वो देख रहे हैं सैलाब और गर्मी जो टेम्परेचर वो ज़्यादा हो रही है। आम जो लोग हैं वो डेली बेसिस पे किस तरह इसको पेश कर रहे हैं? देखिए, आम लोग जो है उसको अंदाज़ा ही नहीं है। लाइक पाकिस्तान में अभी मैं रिसेंटली एक रिसर्च पढ़ रहा था। इसमें जो लेट सपोज़ गर्मियों में जितने भी हमारे इलाकों में पाकिस्तान में ये हार्ट अटैक्स होती हैं, इसमें सबसे बड़ा रीज़न जो है वो हीट स्ट्रोक है। अच्छा। लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि भाई हार्ट अटैक हो गया। भाई हार्ट अटैक का रीज़न क्या है? गर्मी ज़्यादा पड़ और रही भी है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि हीट से रिलेटेड है, क्योंकि आपका वेदर पैटर्न ज़रात पे चेंज भी चुका है, इसके। ज़रात पे भी इसके असरात है। देखो, आप पिछले साल चेक करें कि ये जो यकदम पैटर्न चेंज हुआ है तो हमारे फसलें गन्नम की हमारे पैदावार जो है वो। गंदम की पैदावार कम हो गई है, स्पेशली वो उन इलाकों में जहाँ पे बारिशों, जो कि बारानी इलाके हैं। अच्छा, ठीक। दाऊद साहब, हमारे क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में
اس مسئلے پر اتنا کام ہوا ہے جو باقی دنیا میں ہو رہا ہے یا باقی دنیا کر رہی ہے؟ پاکستان اس سطح پہ پہنچ چکا ہے ابھی تک کہ نہیں؟ پاکستان کام کر رہا ہے، لیکن پاکستان کے پاس بدقسمتی سے ریسنٹلی ابھی پچھلے ہفتے نیشنل اڈاپٹیشن پالیسی فیڈرل گورنمنٹ نے فیڈرل کیبنٹ نے اپروو کی ہے، لیکن اس میں بھی فلاس ہیں۔ ایک تو یہ کام ہے۔ اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو 18ویں ترمیم کے بعد یہاں پہ 2017 میں پہلی مرتبہ کلائمیٹ پالیسی جو ہے وہ اڈاپٹ کی گئی تھی، تو 2022 میں وہ پالیسی جو ہے وہ اپڈیٹ کی گئی کلائمیٹ کی، تو پیپر پہ تو کام ہو رہا ہے، لیکن اب اڈاپٹیشن اور میٹیگیشن کے لیے اب جو کام ہے اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے، اور وہ پیسے ہمارے پاس ہیں نہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے تو پلیج کیے ہیں۔ پلیچ کیا ہے، لیکن اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز کاپ 26 میں یا کاپ جو گلاسکو میں ہوا تھا اور کاپ 27 جو کہ شرم الشیخ میں ہوا تھا، اس میں تو حکومتوں نے پلیچ کی ہیں جو امیر ممالک ہیں، لیکن وہ پیسہ جب پاکستان میں آئے گا اس میں 5 سال لگیں گے، کیونکہ ان کے ہرارکی کا جو پروسیس ہے وہ کافی لمبا ہے، اور پیرس ایگریمنٹ کے مطابق ہر جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری کو تقریباً تمام ممالک کو جو کہ کلائمیٹ چینج سے متاثر ہیں انکلوڈنگ پاکستان، اس کو ہم $100 بلین دیں گے۔ لیکن اب ہم گرین کلائمیٹ فنڈ کی میں اگر ہم سٹیٹسٹک دیکھیں تو پاکستان کا شیئر اس میں بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس طرح دیگر ممالک ان کا جو طریقہ کار ہے جو $100 بلین جو ڈسٹریبیوشن ہے اس پہ بھی کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ بھئی 15 میں پلیچ ہوا ہے، ابھی تک ان ممالک نے 100 بلین دیے نہیں، اور اب 2015 سے لے کے 2023 ہے، کتنی چینجز ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے داؤد صاحب، جب باہر کی دنیا سے پیسے نہیں آ رہے یا اس طرح سے کام نہیں ہو رہا، حکومت ابھی پالیسی بنا رہی ہے، ہم لوگ یا جو سننے والے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں اس کو پریونٹ کرنے میں، اس کے اثرات کو کم کرنے میں، اپنے آپ کو بچانے میں، زراعت کو محفوظ بنانے میں؟ کون سے ایسی طریقے کی ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی اسٹوریاں جو ہوتی ہے وہ زراعت کے وہ زیادہ فوکس ہوتی ہے، سیلاب پہ جو لوگ متاثر ہوئے اس پہ بھی زیادہ فوکس ہوتی ہے، تو ہم کس طرح عام لوگ کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اس انٹینسٹی کو کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ گرمی تو ہے، سردی بھی بہت زیادہ ہے، سنو فال بھی کبھی کبھار زیادہ ہوتی ہے، اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے اڈاپٹیشن، کہ بھئی یہ گلوبل مسئلہ ہے، پاکستان میں بھی ہے، آئے اس کا مقابلہ کریں۔ مقابلہ کیسے کریں؟ لیٹ سپوز اگر آپ کے پاس ایسے ہائیبرڈ سیڈ ہے جو کہ کلائمیٹ ریزیلینٹ نہیں ہے، تو ہمارے سائنسدان جو ہے وہ لگے رہیں اور وہ ایسی سیڈ ہمیں دیں کہ وہ ہائیبرڈ بھی ہو اور کلائمیٹ ریزیلینٹ بھی ہو تاکہ پیداوار زیادہ ہو۔ اور لیٹ سپوز اگر عام لوگوں کی بات کریں کہ وہ ایسے لائک اپنے روزمرہ کی زندگی کو ایسے بنائیں تاکہ ان میں وہ اڈاپٹیبلٹی ہو اس کی زندگی میں، لائک اگر زیادہ گرمی ہو تو جس طرح گلف ممالک میں انہوں نے ایک اڈاپٹیشن پالیسی اختیار کی ہے، کیونکہ وہاں پہ ٹیمپریچر پاکستان سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اسپیشلی قطر میں، سعودی عرب میں، تو وہاں پہ آپ 10 بجے سے لے کے صبح 10 بجے سے دوپہر کے 3 بجے تک آپ کام نہیں کر سکتے، اگر آپ مطلب سن لائٹ کے نیچے کام نہیں کر سکتے، اگر آپ مزدور ہے، آپ مطلب آپ اوپن ایئر میں کام نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے داؤد صاحب، ایک سوری ٹو کٹ، ایک اور کویشچن کہ پاکستان دنیا میں جو گلوبل وارمنگ میں حصہ ہے 0.2 میرے خیال میں، یا ایک اس طرح کا کچھ حصہ ہے جو کہ کافی کم ہے اور متاثر سب سے زیادہ ہو رہا ہے، گلوبل کمیونٹی کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ ان لوگوں کی کو ہیلپ آؤٹ کرے؟ پاکستان جو گلہ کر رہا ہے اسپیشلی امیر ممالک سے وہ یہی ہے کہ گلوبل ایمیشن میں ہمارا کنٹریبیوشن 1% سے بھی کم ہے۔ بہت سے ترقی یافتہ ممالک سے ہماری جو ایمیشن ہے پاکستان کی وہ بہت کم ہے، لیکن ہم متاثر زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے گلوبلی، اس کو ہم گرین واش کہتے ہیں، کیونکہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ کلائمیٹ اڈاپٹیشن کریں، وہ سب سے زیادہ ایمیشن کر رہے ہیں، وہ ان ممالک میں سب سے زیادہ میتین کی اخراج ہو رہی ہے، جب کسی ملک جو ہے وہ میتین گیسز کی اخراج ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ انوائرمنٹ کو یا پلینٹ ارتھ کو پلیوٹ کر رہا ہے، تو اس کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، لائک امریکہ کی میں بات کروں گا، چائنا کی، انڈیا کی، یہ گلوبل ایمیشن میں میتین کے اخراج میں ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو یہ ہیلپ آؤٹ کرے، فائنینشلی جو ہے
اس کو امداد دیں، لیکن آگے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ پولوٹر بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان جیسے غریب ممالک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اڈاپٹیشن کریں، آپ پالیسی بنائیں، آپ پیسے خرچ کریں تاکہ ہم بھی آپ کو کچھ دیں۔ پاکستان نے اپنا کیس جو ہے وہ شرم الشیخ میں بھی یہ کافی اچھے طریقے سے اس کا ڈیفینڈ کیا ہے ہمارے فیڈرل منسٹر شیر رحمان نے، اور کاپ 26 میں بھی ملک امین اسلم نے اس کا کافی ڈیپینڈ کیا ہے کہ بھئی ہمارا کیا قصور ہے۔ آپ انٹرنیشنل جو وہ کانفرنسز ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر انگلینڈ میں تھا، باقی ممالک میں جو ہوتے ہیں اس میں آپ ہوتے ہیں کلائمیٹ کے حوالے سے جو کانفرنسز ہے اس میں کتنی ریئلائزیشن ہے کہ پاکستان اس مسئلے سے گزر رہا ہے، اور پاکستان کتنا وہاں پہ اپنے کیس کو مضبوطی سے پیش کر رہا ہے؟ دیکھو ارشد، وہاں پہ جو ممالک آتے ہیں وہ تقریباً 200 کے قریب ہوتے ہیں، اور پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے اور وہ نیگوسیشن میں تو پارٹ ادا کر رہا ہے، لیکن آپ نے کانفرنس کی بات کی، یہ گرین واش فیسٹیول ہوتا ہے جس میں امیر ممالک جو پولوٹر ہے وہ کہتے ہیں، اور جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو کہ فاسل فیولز کہتے ہیں، جو کہ میتین کا کاروبار کرتے ہیں، آئل کا کاروبار کرتے ہیں، ان کا پوری دنیا کے گلوبل اکانومی پہ کنٹرول ہے، گلوبل پالیٹکس پہ کنٹرول ہے، اور انہی کمپنیوں کا اسی طرح کے کلائمیٹ کانفرنسز پہ بھی کنٹرول ہے۔ تو ایک تو وہ طرف پلینٹ ارتھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور پھر وہی لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ یار دنیا کو کیسے بچانا ہے، تو وہ ہمیں یہ بھی درس دیتے ہیں۔ تو یہ اس میں ایک بڑا کنٹرڈکشن ہے ان دونوں میں، کہ وہ پولوشن بھی یا گلوبل ایمیشن میں بھی ان کا ہاتھ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے پلینٹ ارتھ کو بچائیں، کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک ہی پلینٹ ہے، ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی دوسرا پلینٹ نہیں ہے۔ آخری سوال، پاکستان میں اس سال بھی سیلاب سے جو پچھلے ماہ آئے تھے کافی نقصان ہوا ہے، اس سے پچھلے سال بھی نقصان ہوا تھا، اگلے سالوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹینسٹی زیادہ ہوتی رہے گی یا اس میں کچھ کمی کے امکانات ہے؟ یہ زیادہ ہوں گے، اس طرح کے اس میں انٹینسٹی میں اضافہ ہوگا، بارش اگر زیادہ ہوگی تو یہاں پہ سیلاب آئیں گے، کیونکہ اوپر سے پانی آئے گا، نیچے جتنی بھی نشیبی علاقے ہیں اس کو نقصان پہنچے گا، لیکن جو اپر ریپیرین علاقے ہیں وہاں پہ گلیشیئر لیک آؤٹ برس فلڈ جو ہے گلاف، اس سے بڑا نقصان ہوگا جی بی میں، چترال میں، سوات میں، اپر دیر میں۔ اس طرح کے یہ جو ایونٹ ہے گلاف کے آؤٹ برڈس کے، اس میں اس کی فریکوینسی میں اضافہ ہوگا، بارشوں کی فریکوینسی میں اضافہ ہوگا، سیلابوں کی فریکوینسی میں اضافہ ہوگا، اور یہ صرف نہیں، ایک تو سیلابیں آئیں گی، دوسری طرف جو ہے ہمارے ملک کے کچھ حصوں میں ڈراؤٹس ہوں گے، خشک سالی ہوگی، اور واٹر سکیرسٹی ہوگی، پانی کا قلت آئے گا۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ساؤتھن بیلٹ میں، ٹانک میں، اس طرح کے کرم میں، مومن میں، باجوڑ میں، وہاں پہ آلریڈی پانی کی سکیرسٹی ہے، اور واٹر ٹیبل جو ہے وہ ڈپلیٹ کر چکا ہے، اور مزید جس طرح ہم پانی ارریگولر طریقوں سے ٹیوبویلوں کے ذریعے نکال رہے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ 100 میٹر کے بجائے 400-500 میٹر پہ بھی پانی میسر نہیں ہوگا۔ بڑی مہربانی داؤد صاحب، تھینک یو وقت دینے کے لیے۔ آپ کا بھی شکریہ مجھے تھینک یو۔ بلانے کے لیے۔ جی ناظرین، یہ تھے داؤد صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ساری سچویشن بتائی کہ کلائمیٹ چینج کے بارے میں، خاص کر پاکستان کا رول اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح داؤد صاحب نے یہ ساری تصویر کشی کی، اگلے ہم جن مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، خاص کر سیاست اور دہشت گردی اور ان جیسے مسائل، تو اگلے چند سالوں میں لگتا ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ اس سے زیادہ بڑھ کر آئے گا۔ داؤد صاحب کے ساتھ اور اس طرح کے اور ایکسپرٹ کے ساتھ اس موضوع پر ہماری باتیں ہوتی رہیں گی اور آپ لوگوں کو انفارم کرتے رہیں گے۔ بڑی مہربانی۔